जब मैंने होश संभाला तो खुद को औरों से मुख्तलिफ पाया। मुझे लगता था कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। बहुत जल्द मालूम हो गया कि वो अनमोल खजाना माँ है, जो मेरे पास नहीं है। बचपन से मेरे ज़हन में यही बिठाया गया था कि मेरी माँ मर चुकी है, दादी ने पाला था, लेकिन फूफू ने तो अनगिनत अज़ाबों में डाला था। एक दादा थे जो दिलो जान से मुझको चाहते थे। इनकी चाहत शहद जैसी मीठी और आबे हयात जैसी जाँ बख्श थी। सच कहूँ तो बस मैं इनकी वजह से जीती रही। दादा की शख्सियत भरपूर बाएतमाद थी कि मैं नन्ही मुन्नी सी जान हर आन दौड़ जाती और अपना हर दुख इनसे बयान कर देती, जबकि वालिद से डरती थी। और दादी जान, इनका रवैया तो बड़ा अजीब सा था। कभी बहुत चाव करती और कभी डांट देती। बस उनका मिजाज का कोई भरोसा नहीं था। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। फूफो, जिनको मैं गुस्से से बुआ चिमनी कहती, इनका असल नाम चमन आरा था। वो मुझको बहुत आजाद दिया करती थी। जब कभी मैं कोई खेल खेलने लगती, ये आकर बिगाड़ डालती। गुड़िया का सजा सजाया घर बिखेर देती। पढ़ने बैठती तो किताबें उठाकर परे फेंक देती। चिल्लाती कि नलायक, आता जाता कुछ है नहीं तो क्या पड़ेगी, चल दफा हो जा यहाँ से। यही था इनका तकिया कलाम। मुझे याद नहीं कि उन्होंने कभी मुझे 1-2 मिनट से ज्यादा पढ़ाया हो। उन्होंने जब मैट्रिक कर लिया तो कॉलेज चली गई। कॉलेज जाने के थोड़े दिनों बाद काफी बदल गई। मोहल्ले के सारे लोग इनके बारे में बातें बनाने लगे। मैं अब बच्ची ना रही थी, खासी समझदार हो चुकी थी। लोगों की बातों को समझने लगी थी। वो कहते कि चमन के माँ बाप की गफलत देखो, इनको पता नहीं कि बेटी किस राह पर चल दी है। चमन आरा ने तो पर पुर्जे निकाल लिए हैं। कोई दिन ही नहीं जाता था कि इनके बारे में ऐसी वैसी खबरें ना उड़ती। मेरे भी कान खड़े हो जाते। सोच में पड़ जाती कि मेरी फूफो के साथ क्या होने वाला है। दरअसल दादी ने इनको सर चढ़ा रखा था। दादा समझाते तो जवाब देती कि अपनी अकल अपने पास रखो, तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं। वो ये सोचकर चुप हो जाते कि घर में झगड़ा होने से बदमज़गी होगी और मेरी पोती परेशान होगी। इन्हीं दिनों अब्बू ने दूसरी शादी कर ली और बीवी को लेकर बैरूने मुल्क चले गए। इनके जाने के बाद फूफो आजाद हो गई। कॉलेज से देर से लौटती। वो खूबसूरत थी। कई रिश्ते आए मगर उन्होंने इनकार कर दिया। वो थर्ड ईयर में थी जब एक रिश्ता आया। वो इस रिश्ते पर निहाल थी। दादी से कहा कि बस यही हाँ कर दो। दादी बोली, अनजान लोग हैं, देखे ना भाले, कैसे हाँ कर दूं। आपके नहीं तो मेरे देखे भाले हैं। मेरे साथ एक लड़की पढ़ती है, ये उसका भाई है। वो मेरी गहरी सहेली है। हर रिश्ते के लिए अनजान औरतें 2-3 बार आई तो दादी सोचने पर मजबूर हो गई। दादा से डर था कि गैर लोगों का रिश्ता कबूल ना करेंगे। तभी दादी ने उनसे कहा, ये मेरी एक रिश्ते की बहन के जानने वाले हैं। अच्छा घराना है, लड़का पढ़ा लिखा है, अमीर लोग हैं और अपनी जिम्मेदारी है। उन्होंने बेटी की खुशी के लिए अपनी तरफ से कहानी बनाकर दादा को सुना दी। बात ये थी कि फूफो ने कॉलेज आते जाते किसी लड़के से दोस्ताना बना लिया था। वो इससे बाला बाला घर से बाहर बातें कर लेती। कुछ मोहल्ले के लड़कों को पता था। वो बदनाम हो रही थी मगर घर वालों को पता नहीं था। और दादी बेचारी भोली भाली, हमेशा घर में रहने वाली, उन्होंने बाहर की दुनिया कब देखी थी। इन्हें जमाने का पता ना था। उन्होंने दादा को एतमाद में लिया और रिश्ते के लिए आने वाले खवातीन को हाँ कर दी। दादी ने लड़के को भी बस एक बार दूर से देखा कि कद काठ शक्ल सूरत का अच्छा है। बाकी सीरत का भरोसा इसके घर वालों के कहने से कर लिया और शादी की तारीख दे दी। शादी 1 माह बाद होनी थी। मंगनी की रस्म अलबत्ता सादगी से अंजाम पा गई। दादा ने मंगनी वाले दिन भी मुनीर को ना देखा क्योंकि मंगनी में अंगूठी और मिठाई लेकर सिर्फ खवातीन आई। लड़का नहीं आया। इसकी माँ और बहन कुछ रिश्तेदार खवातीन के साथ आकर मंगनी की रस्म कर गई। पप्पो की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। इस खुशी में उन्होंने थर्ड ईयर का इम्तिहान भी ना दिया कि बस अब 1 माह बाद शादी है। शादी से हफ्ता भर पहले एक शब आधी रात को दादी पानी पीने उठी तो सहन की दीवार के साथ इनको एक साया नजर आया। मारे खौफ के इनकी चीख निकल गई और उन्होंने चोर चोर का शोर मचा दिया। तभी साया दीवार फलांग कर भागने लगा कि मोहल्ले के चौकीदार ने उसे पकड़ लिया। शोर सुनकर मोहल्ले वाले उठ गए और उन्होंने उसे पुलिस के हवाले करना चाहा। तब उस शख्स ने जान बचाने की खातिर लोगों से कहा कि मैं चोर नहीं, अहमद साहब का रिश्तेदार हूँ। लोग बोले, अगर तुम इनके रिश्तेदार हो तो आधी रात को क्या करने आए थे, वो भी दीवार फलांग कर। ये मिलने का कौन सा तरीका है? तुम दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर जा सकते थे। मैं दरअसल इनकी बेटी का मंगेतर हूँ
اور اپنی منگیتر سے ملنے آیا تھا۔ رات کے دروازے پر دستک دینا مناسب نہیں لگا تو دوار پھلانگ گیا۔ تمام محلے والوں نے دانتوں تلے انگلیاں داب لی۔ یہ ایسا بیان تھا جس پر کسی کو یقین نہیں تھا۔ تاہم انہوں نے دادا کو باہر بلایا اور پوچھا، احمد صاحب، یہ آدمی خود آپ کا ہونے والا داماد بتا رہا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ بیچارے دادا پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ بولے، بدقسمتی سے یہ ہے تو سچ، لیکن رات کے تیسرے پہر ان کا اس طرح آنا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ بہت سیدھے اور شریف آدمی ہیں، اگرچہ ہماری سمجھ میں تو آ گیا ہے، اور یہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کی بیٹی سے آدھی رات کو چوری چھپے ملنے آیا تھا۔ شاید پہلے بھی یوں ہی آیا کرتا ہوگا۔ اچھا ہوا کہ آپ نے اس سے نسبت طے کر کے عزت بچا لی، لیکن اب جو رہی صحیح عزت بچی ہے، بیٹی کو اس کے ساتھ رخصت بھی کر دیجیے۔ ہم اس کو آپ کی شرافت کے احترام میں چھوڑے دے رہے ہیں اور حوالہ پولیس نہیں کرتے۔ انہوں نے تو اس کو چھوڑ دیا، مگر پولیس کو اس وقت تک خبر ہو چکی تھی، کسی نے چپکے سے فون کر دیا تھا، تو پولیس موقع پر پہنچ گئی اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ آدمی واقعی چور ہے، کئی بار چوری ڈکیتی میں اندر ہو چکا ہے۔ دادا جان سے بولے، بڑے صاحب، بیٹی کا رشتہ طے کرتے ہوئے شاید آپ نے اس شخص کے بارے میں اچھی طرح جان بین نہیں کی۔ یہ اچھا ہوا کہ یہ پکڑا گیا، ورنہ آپ کی بیٹی کی قسمت پھوٹ گئی تھی۔ وہ تو اس کو لے کر چلے گئے، مگر محلے والے کب معاف کرنے والے تھے؟ انہوں نے پھپھو کے بارے میں بہت بری بری باتیں کہی اور ان کی خوب بدنامی ہو گئی۔ ادھر جب پولیس نے منیر کی ٹھکائی لگائی تو اس نے بتا دیا کہ میری اس لڑکی سے راہ چلتے دوستی ہوئی تھی اور میں واقعی اس کو چاہنے لگا۔ وہ بھی مجھ سے شادی پر راضی تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو راضی کیا اور میری والدہ اور بہنیں رشتہ طلب کرنے گئی۔ رشتہ منظور ہو گیا، شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی، لیکن میں نے کبھی اس لڑکی کا گھر نہیں دیکھا تھا۔ ہم کالج کے قریب ایک پارک میں ملتے تھے۔ مجھے چمن سے محبت ہو گئی۔ میں نے اس کے ساتھ شرافت کا برتاؤ رکھا کیونکہ عزت بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کو یہ علم نہ تھا کہ میں چور ہوں۔ مجھ کو ہمارے گروہ کے ایک ممبر نے بتایا کہ فلاں گھر میں ہفتے بعد شادی ہونے والی ہے اور وہ لوگ لڑکی کو کافی جہیز اور زیورات دینے والے ہیں۔ یہ اطلاع مجھ کو چمن کے محلے کے ایک لڑکے نے دی۔ اس کی ماں احمد صاحب کے گھر آتی جاتی تھی اور چمن کی والدہ نے اسے بیٹی کے وہ زیورات دکھائے تھے جو وہ اسے شادی پر دینے والی تھی۔ اطلاع دینے والے لڑکے نے مجھے احمد صاحب کا گھر دکھایا اور میں وہاں چوری کی غرض سے گیا۔ میرے ساتھ دو اور ساتھی بھی تھے جو باہر کھڑے تھے۔ جب گھر سے کسی خاتون کی چور چور کی صدائے بلند ہوئی، میرے ساتھی بھاگ نکلے، مگر چوکیدار نے دیوار پھلانگتے ہوئے مجھے پکڑ لیا۔ مجھے خبر نہ تھی کہ جس گھر میں ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہوں وہ میری منگیتر کا گھر ہے، ورنہ میں وہاں کیوں جاتا؟ وہ زیورات تو از خود میرے ہی گھر آنے والے تھے۔ خیر، یہ تھا ہماری سیانی پھپھو کی چال بازیوں کا انجام، جو مجھ کو ستا ستا کر میرا جینا دوبھر کیے رکھتی تھی۔ اس کے بعد پھپھو کے رشتے آنا بند ہو گئے۔ بھلا جس لڑکی کی اتنی بدنامی ہو چکی ہو، وہاں کون رشتہ لے کر آتا ہے؟ رشتوں کے انتظار میں دادی گھلنے لگی اور چمن آرا بیگم کے بالوں میں سفیدی اترنے لگی۔ ان کی شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی۔ اب میں میٹرک میں تھی اور عمر 16 برس کی ہو چکی تھی۔ میرے لیے جو رشتہ آتا، دادی چاہتی کہ پھپھو کو پسند کر لیں۔ اس طرح وہ میرے رشتے بھی گنوانے لگی۔ دادا نے مجھے کالج میں داخل کروانا چاہا تو پھپھو نے مخالفت کی۔ تب میں خوب روئی۔ میں نے کہا کہ اگر آج میری ماں زندہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا۔ تبھی بے اختیار میری پھپھو کے منہ سے نکل گیا کہ وہ زندہ تو ہیں، چلی جاؤ ان کے پاس، وہ کالج پڑھوا دیں گی تم کو۔ یہ سن کر دادا دادی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میں نے دادا سے پوچھا، آپ کو میری جان کی قسم سچ بتائیے، پھپھو کیا کہہ رہی ہیں؟ تب دادا کو سچ بتانا ہی پڑا۔ انہوں نے کہا، واقعی تیری ماں زندہ ہے، لیکن وہ بھی تم سے نہیں مل سکتی، کیونکہ جب تمہاری ماں کی شادی ہوئی تھی، تھوڑے ہی عرصے بعد تمہاری دادی اور پھپھو سے اس کی لڑائی ہو گئی۔ انہوں نے تیرے باپ کے کان بھرے تو اس نے تمہاری ماں کو طلاق دے دی تھی۔ یہ واقعہ تب ہوا تھا جب تم پیدا ہوئی تھی۔ تمہاری دادی نے تم کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ یہ قصہ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میری تو جیسے جان ہی حلق میں اٹک گئی۔ دادا سے کہا کہ آپ مجھے میری ماں کے پاس لے جائیں۔ یہ کہتے ہوئے میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ دادا سمجھانے لگے، بیٹی، اب تم ماں سے نہیں مل سکتی، کیونکہ بعد میں جس گھر میں اس کی شادی ہوئی تھی وہ بہت سخت قسم کے لوگ ہیں، اور اب تو یہ بھی نہیں پتا کہ تمہاری ماں کہاں ہے۔ اس بات کا میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ میں چپ رہنے لگی، کھانا پینا چھوڑ دیا اور میری حالت بد سے بدتر ہونے لگی۔ تبھی دادا نے مجھ کو کالج داخل کرا دیا تاکہ اس کا دل بہلے۔
واقعی کالج میں میرا دل بہل گیا اور دھیان بٹا۔ میں اپنی پھپھو کی طرح نہیں تھی، میں نے کتابوں سے دل لگا لیا اور دل لگا کر پڑھا۔ والد نے تو لوٹ کر خبر نہ لی، یہاں تک کہ میں نے گریجویشن مکمل کر لی۔ اب دادا بوڑھے ہو گئے تھے اور کمانے سے رہ گئے تھے۔ ان کی ضعیفی دیکھ کر میں نے ملازمت کا ارادہ ظاہر کیا۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ قسمت اچھی تھی کہ جلد ہی ملازمت مل گئی اور ملازمت بھی اچھی کمپنی میں ملی۔ وہاں سبھی تہذیب یافتہ اور شائستہ تھے۔ میں روز وقت پر دفتر جاتی، سکون سے کام کرتی اور وقت پر گھر آ جاتی۔ ایک روز میں اپنے آفس کے کمرے میں بیٹھی کام کر رہی تھی کہ ایک نوجوان جس کا نام مہتاب تھا میرے کمرے میں آ گیا۔ وہ مجھ سے سینئر آفیسر تھا۔ کہنے لگا، مس نازیہ، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کافی خوبصورت تھا۔ میں اس کی ماتحت تھی اور ملازمت میں بھی نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ سر، اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے تو میں معافی چاہتی ہوں، آئندہ خیال رکھوں گی۔ اس جواب پر وہ میرا منہ تکتا رہ گیا اور میں اتنا گھبرائی کہ ابھی وہ میرے کمرے میں ہی تھا کہ میں اپنی نشست سے اٹھ کر چلی گئی اور اپنی ایک ساتھی لڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ بعد میں مجھے اپنی اس بدتمیزی پر شرمندگی بھی ہوئی کہ کم از کم اس کی بات تو سن لیتی، آخر وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا۔ سوچنے لگی، واقعی کیا میں اندر سے اتنی کمزور ہوں کہ کسی کی بات سننے کا بھی حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ ایک ماہ بعد ایک روز میں اپنی سیٹ پر بیٹھی کام کر رہی تھی کہ مہتاب آہستہ قدموں سے کمرے میں آیا اور میری سیٹ کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے اس کے آ بیٹھنے کا احساس ہی نہ ہوا اور میں سر جھکائے محویت سے کام میں مشغول رہی۔ کچھ دیر بعد بالآخر وہ گویا ہوا۔ نازیہ، مجھ سے بات کرو پلیز۔ تم نہیں جانتی لیکن میں تم کو جانتا ہوں۔ میں تمہاری امی کا رشتہ دار ہوں۔ امی کا نام سن کر میں چونک گئی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرا یقین کرو، میں تمہاری سگی خالہ کا بیٹا ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر یہ واقعی سچ ہے تو میں ناحق اس سے بھاگ رہی تھی۔ ایک آس بندھی، شاید اس کے ذریعے ماں مل جائے، ماں سے مل پاؤں اور ان کے گلے لگ جاؤں۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں کون ہوں، کس کی بیٹی ہوں؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ جب تم نے ملازمت کے لیے درخواست دی تھی تب میں نے تمہارا اور تمہارے والد کا نام پتہ پڑھا تو پتہ چلا کہ تم کون ہو، لیکن اس درخواست میں میری ماں کا نام تو درج نہیں تھا۔ پھر بھی تم سے بات کر کے تصدیق تو کی جا سکتی تھی، کیونکہ میری ماں جو پتہ بتاتی تھی تمہاری درخواست پر وہی پتہ لکھا تھا۔ اب ماں کی طلب اور چاہت مجھ پر غالب آ چکی تھی، لہٰذا میں نے وعدہ کر لیا کہ میں اس کی والدہ سے ملوں گی۔ ایک دن میں مہتاب کے ہمراہ اس کے گھر چلی گئی۔ اتنا پیارا گھر دیکھ کر میرا عجیب حال تھا، جی چاہتا تھا یہیں رہ جاؤں۔ وہاں صرف اس کی ماں تھی جو میرے رشتے میں خالہ لگتی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا کنبا تھا۔ اس کی ماں نے میرا ماتھا چوما اور بیٹی کہہ کر گلے لگایا۔ وہ لمحہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میرا چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا، جیسے مجھے میری سگی ماں مل گئی ہو۔ خالہ نے کہا، بیٹی میں ضرور تم کو تمہاری ماں سے ملواؤں گی، لیکن فی الحال ممکن نہیں، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ان دنوں سعودی عربیہ گئی ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے چند پرانی تصاویر دکھائی۔ ان میں کچھ تصاویر ماں کی پہلی شادی کی تھی، جن میں وہ میرے والد کے ساتھ دلہن بنے بیٹھی تھی۔ میں ماں کو نہیں پہچانتی تھی، مگر اپنے والد کو تو پہچانتی تھی۔ ماں کی صورت دیکھ کر میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ میں نے کہا، خالہ، میں اب اپنی ماں کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، بیٹی ایک ہی صورت ہے ہمارے خاندان میں شامل ہونے کی، کہ تم پہلے میری بہو بن کر ہمارے خاندان میں آ جاؤ، اس کے بعد تمہارا تمہاری امی سے ملنا اور ان کے ساتھ رہنا آسان ہو جائے گا۔ ماں سے ملنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، مجھے ہر شرط منظور تھی، جبکہ مہتاب تو مجھے اچھا لگا تھا۔ میں بھلا کیوں انکار کرتی، حالانکہ جانتی تھی کہ اگر پھپھو اور دادی کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی کہ میں ماں سے ملنا چاہتی ہوں تو وہ مجھ پر عرصہ حیات تنگ کر دیتی۔ میں نے خالہ سے کہا، میں تو آپ سے جدا ہونا ہی نہیں چاہتی، آپ سے میری ماں کی خوشبو آتی ہے۔ بہرحال اس روز تو میں وقت پر اپنے گھر پہنچا دی گئی، لیکن 4 دن بعد خالہ میرا رشتہ لینے آئی۔ جب انہوں نے رشتے کی بات کی تو دادی کو پتہ چل گیا کہ یہ تو میری ماں کی رشتہ دار ہیں۔ ان کا موڈ سخت آف ہو گیا۔ انہوں نے کہا، مہربانی سے ابھی اسی وقت چلی جاؤ، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میری سابقہ بہو نے تم کو بھیجا ہے تاکہ تم لوگ میری پوتی پر قبضہ کر سکو۔ خالہ نے لاکھ کہا کہ میری بہن نے مجھے نہیں بھیجا، ان کو تو کچھ پتا بھی نہیں، مگر دادی نہ مانی۔ خالہ کے جانے کے بعد میں بہت روئی۔ زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ دادی ابھی تک میری ماں کا ذکر تک سننا نہیں چاہتی تھی، حالانکہ ماں کا حق بھی تو باپ کے برابر ہوتا ہے، مگر انہوں نے کبھی میری ماں کے حق کو تسلیم نہیں کیا تھا۔
دو ماں کی بچی کو اس کی ماں سے چھین لینا اور پھر کبھی اس عورت کو اس بچی کی شکل تک نہ دیکھنے دینا، یہ ظلم کی انتہا نہ تھی تو اور کیا تھا؟ آج خدا نے دادی کو اس ظلم کی تلافی کا موقع دیا، انہوں نے پھر بھی یہ موقع گنوا دیا۔ دادا کو میرے دکھ اور پریشانی کا اندازہ تھا، لیکن وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ خدا کی مرضی، اگلے دن دادی اور پھوپھو کسی کام سے لاہور چلی گئی، وہ اپنے کسی رشتے دار کے پاس گئی تھی۔ دادا نے میری اتری ہوئی صورت دیکھی، کچھ سوچا، میرے پاس آئے اور مجھ سے مہتاب کے بارے میں پوچھا، پھر پتہ پوچھ کر ان کے گھر چلے گئے۔ میں حیران اس وقت ہوئی جب اگلے دن شام کو مولوی صاحب کے ہمراہ مہتاب اور ان کے دو تین رشتے دار اور ہمارے محلے کے دو بزرگ ہمارے گھر آ گئے۔ دادا نے مجھے نیا جوڑا دیا جو خالہ لائی تھی، کہا کہ یہ پہن لو، میں تمہارا نکاح کر رہا ہوں۔ خالہ اور ان کی بیٹی نے مجھ کو تیار کیا اور میرا نکاح مہتاب سے ہو گیا۔ میں بار بار آنکھیں کھولتی اور بند کرتی تھی کہ کہیں یہ خواب تو نہیں، لیکن یہ خواب نہ تھا، حقیقت تھی۔ اور یہ بھی حقیقت تھی کہ جس قدر محبت میرے دادا جان نے مجھ سے کی تھی، کسی نے نہیں کی۔ یہ وہی تھے جن کی بدولت مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی۔ پھر خالہ کے توسط سے میں 23 سال بعد اپنی حقیقی والدہ سے ملی۔ اس وقت کی خوشی کو میں کیا رقم کروں کہ اس کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ بہرحال اس دن نکاح کے بعد دادا جان نے مجھے خالہ اور مہتاب کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ دادی اور پھوپھو پر کیا گزری، لیکن جو ماں پر گزری وہ بھی انہوں نے مجھے نہ بتایا کہ بیٹی کو دکھ ہوگا۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے دادا مجھ سے راضی تھے، ورنہ میرا یہ خواب بھی پورا نہ ہوتا۔